बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात पर बात करेंगे। पीटीआई के अंदर जो है इख्तलाफात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आहमांगी हो गई है। 6 सीट्स पीटीआई को मिलेंगी, 5 जो हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब जाएंगी। लेकिन पीटीआई की जानिब से जो 6 नाम दिए गए हैं इस पे कारकुनान मुतमईन नहीं है, और जो 3 लोग हैं वो दस्तबरदार नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन इस नतीजे पे पहुंची है कि इलेक्शन नहीं होगा और आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सीट्स दे दी जाएंगी। क्या मामला अल्टीमेटली बनेगा, आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो कारकुनान हैं पीटीआई के, जो नामजद किए गए थे कारकुनान कुछ क़ियादत की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से, वो ये तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं कि ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं हो सकता कि पैसे वालों को सीट्स दी जाएं। मिर्ज़ा अफरीदी का नाम आ रहा है, नूरुल हक कादरी का नाम आ रहा है। इन दोनों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा जो है वो कारकुनान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो दूसरा धड़ा है, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देने पर बाज़िद हैं। सियासी कमेटी के पास ये जब मामला गया तो सियासी कमेटी ने उन 6 नाम की तौसीक कर दी, और वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये 6 नाम तजवीज़ किए हैं, जिसमें मिशाल यूसुफजई का नाम भी शामिल है। अब जो पीटीआई कारकुनान हैं जिनको टिकट नहीं मिल सके हैं वो क्या कुछ करेंगे, क्या जो है सोमवार वाले दिन कोई अपसेट हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे हम। साथ हम बुशरा बीबी की जो सेहत है उस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। बुशरा बेबी को जेल में जो सहूलियात हैं वो नहीं दी जा रही, और गुज़िश्ता दिनों उनकी तबीयत ख़राबी के हवाले से भी मामला चल रहा था, और फिर डील की जो दोबारा बातें की जा रही हैं, और ख़ुसूसन बुशरा बीबी का पार्टी में असर रसूख, इस हवाले से जो दोबारा चिमक गई हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मरियम रियाज वट्टू साहिबा ने, बुशरा बीबी की बहन है। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं उसमें टिकट दिया गया मिशाल यूसुफजई को। आपने बाकायदा ट्वीट की कि बुशरा बीबी के हवाले से कोई ऐसी हदायत नहीं है कि उनको टिकट दिया जाए। इस हवाले से आप क्लैरिफाई करेंगे, क्या ये आपके पर्सनल एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, या फिर क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कह दूँ कि मुझे पार्टी के डिसीजंस में वैसे कोई भी ये नहीं है जो पार्टी डिसीजंस करे वो पॉलिटिकल कमेटी है, खान साहब जिस पे ट्रस्ट करें, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। लेकिन इसमें क्यों मैंने खास तौर पे ट्वीट्स किया या बात किया कि मुझे सुनने में आ रहा था, बारहा लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि कहा जा रहा है कि जी बुशरा इमरान के कहने पे ये टिकट मिशाल साहब को दी जा रही है। तो उसमें मैं क्लैरिफिकेशन, ये मेरी सिर्फ न्यूज़ नहीं है, मुझे ऑथेंटिकली पता है क्योंकि फैमिली से मैंने कंफर्म यानी उनके थ्रू ही बात आती है। और जब भी बुशरा इमरान की 2 महीने से वकीलों से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली से 15 मिनट की मुलाकात होती है, और वो भी तकरीबन 21-22 दिन हो गए, वो मुलाकात भी नहीं हुई। तो कोई और तरीका नहीं है कि बुशरा इमरान ने किसी को कहा हो कि जी जो है मेरी तरफ से नॉमिनेशन, और वो कभी इस तरह की बात करती भी नहीं है। तो ये ऑथेंटिक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसको आप इंफॉर्मेशन कहें, खबर कहें, बट इट्स वेरी ऑथेंटिक कि उन्होंने नहीं कहा। अब पार्टी फॉर एनी अदर रीज़न डिसाइड करती है कि मिशाल साहिबा को टिकट मिले तो पार्टी का अपना डिसीजन होगा, लेकिन इसको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसको फिर बुशरा इमरान के साथ कनेक्ट ना किया जाए। असल में इससे कबल जो है पार्टी के अंदर भी ये बात मालूम थी, लोगों को बाहर भी ये पता था कि बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई को सपोर्ट करती हैं। अगर यही बेसिस बनी है कि अगर मिशाल यूसुफजई को इससे पहले ओहदा मिला है या फिर अब वो सेनेट के इंतखाबात के लिए जा रही हैं, तो डोंट यू थिंक कि देयर इज़ अ कनेक्शन, उस वजह से ये सारी र्यूमर्स होते हैं, या आप जिस तरह से कह रही हैं कि बात फैलती है? बुशरा इमरान के तर्जुमान के तौर पे मिशाल बीबी को तकरीबन 5 महीने पहले हटा दिया गया था, क्योंकि बुशरा इमरान ने कहा कि मैं कोई सियासी नहीं हूँ लीडर या कुछ इस तरह के, मुझे किसी तर्जमान की ज़रूरत हो। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि बुशरा इमरान जो है वो मिशाल बीबी को किसी तरह से सपोर्ट करती हैं। मिशाल बीबी को जो तर्जमान लगाया था बुशरा इमरान का, वो खान साहब ने लगाया था, और मैं बारहा कह चुकी हूँ कि काजी अनवर के सजेशन पे लगाया था। बुशरा इमरान उस वक्त भी पर्सनली मिशाल बीबी को नहीं जानती थी। तो आप अगर मुझे ये कहें कि वो उनको सपोर्ट करती हैं, आई डोंट बाय दैट, बिकॉज वो ठीक है, जब तक वो उनकी तर्जमान रही, वो अंदर आती थी, बीबी की जाके बाहर बात करती थी, उससे ज़्यादा तो बीबी ना उनको पहले जानती थी, और अब 5 महीने से तो वो उनकी तर्जमान भी नहीं है। पार्टी जो कारकुनान है वो इस पर काफ़ी जो है सीख पाक भी हैं, और वो
اپنے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحفظات کا بھی اظہار کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک پارٹی کو ایک کارکن بڑا ٹائم دیتا ہے اور اس کے بعد اگر پک اینڈ چوز ایسے بندوں کی کر لی جائے جو کہ فوری طور پر آئے ہوں اور پھر ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی دے دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلہ بنتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے یا آپ اس بات سے اختلاف کرتی ہیں؟ اب جو میں کامنٹ دینے لگی ہوں پلیز یہ میں ایز اے پارٹی ورکر اور لانگ ٹائم ایسوسیٹ جو میری ایسوسیشن ہے پارٹی سے اس کے تحت دینے لگی ہوں ناٹ ایز بشرا عمران سسٹر. بینگ اے پارٹی ورکر آف کورس پارٹی ورکرس کا یہ گلہ بنتا ہے اور وہ کیونکہ بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے پی ٹی آئی تو دے ہیو بین ایکسپریسنگ اٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے اور سلمان اکرم صاحب تک بھی میں نے پہنچا دیا کہ جی یہ دیکھیں اگر کوئی اور وجہ ہے کہ آپ لوگ دینا چاہتے ہیں مشال بی بی کو ٹکٹ تو دے دیں لیکن بشرا عمران کی نامینیشن نہیں, کیونکہ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری خواتین پی ٹی آئی میں اس طرح کی ہیں جنہوں نے مشال بی بی کے آنے سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے بہت سارا کام کیا ہے. تو اگر آپ میرٹ پہ ٹکٹ نہیں دیں گے تو ایسے ورکرز جو ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو اٹ شوڈ آل بی اباؤٹ میرٹ, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے کوئی اس میں موروثی سیاست یا واسطہ اس کی تو نیپوٹزم کی سیاست تو نہیں ہے ہماری پارٹی میں نہ ہونی چاہیے. وٹ ڈو یو تھنک وٹ آر دا ریزنز پولیٹیکل کمیٹی اس بات پہ کیوں کنونس ہے کہ وہ جو ہے مشال یوسف زئی کو ٹکٹ دے رہی ہے جبکہ آپ خود یہ کہہ رہی ہیں آپ خود پارٹی کی ورکر بطور پارٹی ورکر بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کے باوجود ان کو ایکنالج نہیں کیا گیا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ مشال صاحبہ کو کس نے نامینیٹ کیا ہے. بہرحال سلمان اکرم کا مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ ڈسکشن نہیں ہوئی کہ بی بی نے کہا ہے تو اس لیے ٹکٹ دیا جا رہا ہے. انہوں نے مجھے کنفرم کیا. اب وہ کیوں دیا جا رہا ہے اور خان صاحب تک لسٹ جو پہنچی وہ کس نے پہنچائی, خان صاحب نے اوکے کیا. اب دیکھیں اگر یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ میٹر ہوتا تو خان صاحب کو ملنے دیا جاتا نا, اپنی پارٹی کے لیڈر سے سلمان اکرم صاحب سے ملنے دیا جاتا, ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے دی جاتی. تو وہ تو بلاک کر دیا گیا. بلکہ لاسٹ ویک تو میری فیملی میں سے بھی کسی کو نہیں ملنے دیا گیا بشرا عمران صاحبہ سے کہ ہم ان تک کی بات پہنچاتے کہ جی اس طرح ریومرز پھیلا رہے ہیں لوگ. تو ملاقات ہی نہیں. اگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا تو پھر ساری بات ہے خان صاحب کی ڈسکشنز کے بعد ہوتا. اب خان صاحب جو کہتے ہیں پارٹی کو اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے, ورکرز کو بہت ٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن بات تو یہ ہے نا کہ کیا صرف ایک صاحب گئے تھے ملنے خان صاحب کو, بیرسٹر سیف گئے تھے وہ لسٹ لے کر گئے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ لسٹ کیا تھی, اس پہ کس کا اپروول تھا. کیا خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی یہ پولیٹیکل کمیٹی کی لسٹ ہے, کیونکہ خان صاحب ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی پہ, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو امپاور کریں. تو یہ تو اندر کی باتیں وہ ہیں جو خان صاحب سے اب نیکسٹ ٹائم کسی کی ملاقات ہوگی تو یعنی جو خان صاحب نے ان 6 ناموں کی توثیق کی ہے اس پر بیسکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ٹرانسپیرنٹلی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی آتھینٹسٹی موجود ہے. میں کیا سب کہہ رہے ہیں, مجھے جہاں تک معلوم ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ خان صاحب کی سلمان صاحب سے گوہر صاحب کسی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اور ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ جب تک یہ سینٹ کے الیکشن سب نہیں ہو جائے گا تو ان کی ملاقات کروائی بھی نہیں جائے گی. اور ان کا تو ٹی وی بھی بند کیا ہوا ہے, ان کو تو کتابیں تک نہیں مل رہی, ان کو تو اس طرح کے حالات میں سب انفارمیشن سے دور رکھا گیا ہے, ٹی وی تک بھی ایکسیس نہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو تو جو بتائیں گے جا کے ایک صاحب جو ہے انہوں نے بتایا, ان کو کیا بتایا واللہ عالم, مجھے تو معلوم نہیں ہے. مرزا افریدی کے حوالے سے جو پارٹی کے اندر بات چل رہی ہے کہ پیسے دے کر کوئی بھی ٹکٹ لے سکتا ہے, پیسے دے کر دوبارہ سے واپسی ہو سکتی ہے, اتنے کا ٹکٹ بک رہا ہے, اتنے علی امین گنڈا پور صاحب کو مل گئے یا فلاں 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 کسی کو مل گئے. تو ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی یہی ہے یا پھر وہ اس کے برعکس ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پیسے کا اثر و رسوخ ابھی بھی پارٹی میں قائم ہے؟ قمر, یہ جو ہے بات کہ پارٹی پیسہ یہ تو اور دوسرا کی ٹکٹ ایلوکیشنز, یہ الزام ہر پارٹی پہ لگتے رہے ہیں, ابھی بھی لگ رہے ہوں گے, دوسری پارٹیز میں بھی ہو رہا ہوگا. اور سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ ڈائیورژن کریٹ کی جاتی ہے فرام دا ریئل ایشوز آف پاکستان وچ از دا انفلیشن, ہیومن رائٹس اینڈ آل دیٹ. بٹ سیٹنگ دیٹ اسائڈ کہ پیسہ چلتا ہے, یہ پیسہ دیکھیں پارٹی کو جو ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے تھرو کرنا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے خان صاحب نے ان پہ ٹرسٹ کیا ہے. اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کو جس سچویشن میں رکھا گیا ہے, لیک آف انفارمیشن ہے, تو جو کینڈیڈیٹس پولیٹیکل کمیٹی سلیکٹ کر رہی ہے اس پہ سب کا بھروسہ ہو, وہ یہ تو پولیٹیکل کمیٹی کا ڈیسیجن ہے. ڈو یو تھنک کہ مرزا افریدی صاحب کو ٹکٹ صحیح دیا گیا؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کمیٹی نے کیوں ان کو دیا, کمیٹی کے سامنے کیا پیرامیٹرز تھے.
یہ تو میں کیونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں تو جو ورکرز کا یا ان کا سینٹیمنٹ دیکھ رہی ہوں، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے، اور جہاں تک مجھے پتا لگا ہے پولیٹیکل کمیٹی میں بھی کوئی اس چیز کا اطلاع نہیں تھا کہ ضرور دیا جائے، کوئی یونانیمس ڈیسیجن نہیں تھا کہ ان کو دیا جائے، بلکہ ایک اسٹرانگ قسم کا ریئیکشن بھی تھا کہ کیوں دیا جا رہا ہے جب ورکر اپسیٹ ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ سلمان اکرم صاحب جو ہے یا گوہر صاحب بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں دین می۔ ابھی سینٹ انتخابات کے معاملے پر آپ کی پارٹی میں ایک رائے بھی پائی جاتی ہے جو کہ بڑی ڈویژن کا شکار بھی ہے، مطلب ایک گروپ ایک طرف کھڑا ہے، دوسرا گروپ دوسری طرف کھڑا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ 5 اگست تک جو عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ یہ تحریک اپنے عروج پہ ہوگی، یہ تو یہاں پہ ہی بڑا ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، تو کیسے عروج پہ ہوگی اپنے؟ جو گروپس اور ڈائیورژنس ان پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہوتا ہے وہ ہر پارٹی میں ہر جگہ پر ہوتا ہے، اٹ از کوائٹ نیچرل، لیکن آبجیکٹو سب کا ایک ہی ہے، اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ 5 اگست کو تحریک ہوگی irrespective آف کوئی کیا ڈیسیجن کرتا ہے۔ ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی از اباؤٹ the workers، تو ورکرز بہت اسٹرانگ ہیں پی ٹی آئی کے، اور تحریک تو انشاءاللہ ہوگی۔ نہیں، جب ورکرز کو ایکنالج نہیں آپ کریں گے، ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع جائیں گی، پھر ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کے پی دوبارہ نکلے گا؟ ورکرز نکلیں گے کیونکہ وہ خان صاحب کے لیے نکلیں گے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ خان صاحب کو وہ ورکرز، پی ٹی آئی کا ورکر بہت اویئر ہے، پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے باقی اٹس ناٹ اے کلٹ، پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، اویئر ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس نے خان صاحب کے لیے نکلنا ہے۔ ورکرز آر ناٹ گوئنگ ٹو کم آؤٹ فار اینی لیڈر اینی بڈی ایلس بٹ فار خان۔ سو 5 اگست کو خان صاحب کی انلیگل انکارسینیشن کو 2 سال ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے ایز پر یو این ان کی انلیگل ڈیٹینشن ہے، ان کو انہیومن سرکمسٹانسز میں رکھا گیا ہے، ان کو بھی، بشرا عمران کو بھی، تو ورکر نے اور باقی قیدیوں کو بھی، ورکر نے ان کے لیے نکلنا ہے، تو ورکر نے اس لیے نہیں نکلنا کہ بیچ میں جو مڈل ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ مریم صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جو کاز ہے، مطلب بیسکلی پارٹی کی کاز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، اس کے لیے جو قیادت ہے وہ بڑی کمیٹڈ ہے، بیکاز جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو۔ اب جو لوگ نہیں چاہتے اور وہ اگر صاحب اقتدار ہیں تو ان کو ہٹانا، آپ نہیں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے خان صاحب کو؟ اگین یہ وہ ڈیسیجن ہے جو خان صاحب بہتر سمجھتے ہیں، خان صاحب ان لوگوں کو بہت عرصے سے جانتے ہیں، کیوں وہ ابھی تک کسی پہ کیوں ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہیں، دیٹس اگین ہز ڈیسیجن۔ لیکن میں پھر وہی آپ کو کہوں کہ پارٹی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پی ٹی آئی از اباؤٹ دا ورکرز اینڈ عمران خان، جب تک یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے تو بیچ میں جو کوئی جو مرضی کر لے، دیٹ از دا اسٹرینتھ دیٹ عمران خان صاحب ہیز اینڈ ہی نوز دیٹ ویری ویل، تو اس پہ ہمیں ٹرسٹ ہے کہ تحریک جو ہے وہ ورکر چلائیں گے انشاءاللہ۔ مریم ریاض ود اس، ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، وی ول بی آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مریم ریاض وٹو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں، بشرا بیوی سے ملاقات تو نہیں ہو رہی رائٹ ناؤ، وہ کس کنڈیشن میں؟ ظاہری بات ہے کہ جیل سے ملاقات کے حوالے سے بڑا گیپ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر خبریں جو آتی ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو پاتی ہے۔ ان کی بیماری کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی، پھر جیل میں ان کو کچھ کاٹ گیا، ایسی خبریں بھی تھیں، تو ایگزیکٹلی آپ ہمیں بتائیں گی کہ کس حالت میں، چونکہ آپ ان کی بہن ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ ریومرز یہ پھیلائی جاتی ہیں کہ جی وہ مریم نواز والے سیل میں ہیں اور بڑی سہولیات ان کو ملی ہوئی ہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے، وہ سی کلاس کا جو آرڈینری قیدیوں کا سیل ہوتا ہے اس میں ہے، بلکہ اس سے بھی برے حالات میں ہیں، کیونکہ آپ کو یہ جان کے شاید دکھ ہو کہ جب بارش ہوتی ہے تو ان کے جو سیل کی چھت ٹپکنے لگتی ہے، اور ان کو جتنے عرصے سے پانی دیا جاتا ہے، ان کو بھی اور خان صاحب کو بھی دونوں، ابھی ریسنٹ جب فیملی میٹنگ میں بتایا کہ گریسی واٹر دیا جاتا ہے، ان کو کھانا ایسا دیا جاتا ہے کہ وہ کھا نہیں پاتی، ان کا ویٹ بہت کم ہو گیا ہے، گرمی آپ کو پتا ہے کتنی ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سہولیات دی گئی ہیں، پنکھا دیا گیا، بجلی نہیں دی گئی، بجلی بند ہے، پانی دیا گیا اس میں گندا پانی دیا گیا، کھانا دیا گیا لیکن اس میں مرچیں اتنی ہیں اور نمک کتنا ہے کہ وہ آپ کھا نہیں سکتے، تو یہ ان کے ساتھ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو تو آپ کو پتا ہے بھی بکس، کتابیں، ٹی وی سب کچھ بند ہے۔ بشرا عمران کو، خان صاحب کو، دونوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ انہوں نے ملک کے خلاف کیا دشمنی کی ہے کہ وہ یہ ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ 2 مہینے سے تو بشرا صاحبہ کو اپنے لائر سے بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہاں کا انصاف ہے؟ ایک تو ان کی اگر ضمانت لگ جاتی، کیونکہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا القادر میں، تو وہ باہر آ چکی ہوتی،
ان کا کیس لیے کیا جا رہا ہے اور وکیلوں کو 2 مہینے سے نہیں ملنے دیا گیا. تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے اور کون سی کنڈیشنز ہے؟ 50 ڈگریز میں دونوں کو بند کرنا اتنے تندور جیسے سیلز میں, اور آپ کو سولیٹری کنفائنمنٹ از اے ٹارچر. اور اس میں پارٹی کو اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو انوالو کرنا چاہیے آپ, اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ دیکھیں آ کے آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں اور دیکھیں کہ ان کو کیسے انہیومن اور انلیگل ڈیٹینشن ہے. خان صاحب کی تو UN نے بھی کہا. یہ جو تمام چیزیں آپ ایکسپلین کر رہی ہیں, خان صاحب کی ٹویٹ بھی آئی کہ یہ سب اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو توڑا جا سکے, لیکن وہ اس ظلم کے نظام کے آگے ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ بشرا بی بی کا جو ملاقات ہوئی اس میں بھی حوصلہ بلند ہے, وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے؟ نہیں, الحمدللہ دونوں کا ایمان بہت مضبوط ہے. وہ لوگ پورے کمیٹڈ ہیں اپنے مشن کے ساتھ, جو کہ پاکستان کے لیے ریئل انڈیپینڈنس ہے. دے آر بوتھ ویری کمیٹڈ. اور ظاہری بات ہے یہ صعوبتیں ہیں جیل کی, جو کہ ایک عام قیدی جو بھی قیدی ہو اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بینگ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی بےعزتی ہے کہ آپ کا اتنا بڑا ہیرو ہے, نیشنل ہیرو ہے, اور آپ نے اس کو اور اس کی بیوی کو اور باقی جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو اس طرح رکھا ہوا ہے. لیکن ان کا عزم ہے, ایمان ہے الحمدللہ بہت اسٹرانگ. یہ عزم ایمان ظاہری بات ہے کہ ایک تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں ایک ایمان کا حصہ بھی ہے کہ آپ کو ایک امید رکھنی پڑتی ہے, لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ کہ کہیں کوئی امید کی کرن ایسی ہے کہیں پہ, کیونکہ وقتاً فوقتاً بات آتی ہے کہ آپ کو ہم شفٹ کر دیں گے, بنی گلا شفٹ کر دیا جائے گا, یا آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی, یا آپ کو باہر چلے جانا چاہیے. تو ایسی جو ڈیلز آفر کی جاتی ہیں, ابھی تک کوئی ڈیل ایسی ٹیبل پہ موجود ہے؟ ابھی کرنٹ تو مجھے معلوم نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جو لوگ دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹس کے جو کہتے ہیں ان کو شاید معلوم ہوگا, لیکن ڈیلز تو کئی دفعہ خان صاحب کو اور بی بی کو اس طرح کی پہنچائی گئیں. مجھے جہاں تک کہا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں ان کو بات کر کے, تو میں نے کہا آپ مجھے اس چیز پہ سمجھانے کا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے پتا ہے کہ مطلب بات ہی جائز نہیں ہے تو میں بات نہیں کروں گی. کیونکہ اگر مجھے کوئی ایسا آپ کہیں کہ اس چیز پہ سمجھائیں اور یہ ویلڈ ہے پاکستان کے لیے اور خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو میں جا کے بات بھی کر سکتی ہوں, لیکن جب مجھے پتا ہے کہ کچھ ایسا وہ مانیں گے ہی نہیں تو میں بات کیوں کروں. کس چیز پہ زیادہ تر فوکس ہوتا ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کرنٹ گورنمنٹ کو ایز جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں اور روڈز پہ آ کے جو ہے وہ نہ کریں, پروٹیسٹ وغیرہ نہ کریں, اور پھر نیکسٹ الیکشنز تک دیکھ لیں. تو یہ ایک مین ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کا تو سٹانس یہی ہے کہ یہ انلیگل اور گورنمنٹ ہے, اور ہی ہیز اے اسٹینڈ کہ جب تک پراپرلی سب کچھ پری الیکشنز اور ایوری بڈی از ڈوئنگ دیئر جاب وہ نہیں ہوگا. تو یہ خان صاحب بہتر اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے اور بی بی نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو خان صاحب ہیں, ہی از اے ڈیسیژن میکر, آپ جا کے ڈائریکٹ ان سے بات کر سکتے ہیں. یعنی اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی وہ چاہتے ہیں اور وہ لیجیٹیمیسی عمران خان صاحب دینے کو تیار نہیں ہے. دیٹ مینز کہ حکومت خود NRO مانگ رہی ہے اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ تھرو پاور کوریڈورز عمران خان ان کی لیجیٹیمیسی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد پھر ان کے لیے سہولیات ہیں. دیکھیے, یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, اور میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ NRO ہے یہ یا وہ ہے اور حکومت نے کہا یا جس نے بھی کہا. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شاید یہ بھی ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے آگے بہتر کر لیتے ہیں, ابھی فساد نہ ہو کنٹری میں, کچھ نہ ہو, سب کچھ امن سے رہے. یہ پازیٹیولی بھی اس چیز کو لے سکتے ہیں, ناٹ کہ NRO کسی کو چاہیے. آئی آلویز سی دا پازیٹیو سائڈ آف تھنگس کہ ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے عمل کو کسی طرح بہتر کریں, لیٹس فائنڈ اے سولوشن فار پاکستان, لیٹس ڈو سم تھنگ فار پاکستان. یہ بھی آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ کہا نا کہ میرا اور یا بی بی کا سٹانس یہی ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی بھی جب بات آپ جا کے یہ ساری باتیں کرتی ہیں تو ایگزیکٹلی آپ کی باتیں سننے کے بعد بشرا بی بی کیا کہتی ہیں؟ ایگزیکٹ آنسر میں چاہوں گا کہ وہ عوام تک بتا دیں. میں بشرا بی بی سے کافی, میرے 2.5 سال سے میں پاکستان نہیں گئی, نہیں جا سکتی. اور بشرا عمران سے جو یہ باتیں ہوتی ہیں یہ فیملی کی ہوتی ہیں. جب وہ 2 مہینے جیل سے باہر آئی تھیں تب اس دوران میں میری ان سے بات ہوئی تھی, اور جو میں نے آپ کو اپنا پرسپیکٹیو بتایا کہ NRO یہ کوئی کسی کو یہ ورڈ کسی نے کبھی یوز نہیں کیا.
تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک امن کی بات یا یہ وہ بشرا عمران نے اس پہ مجھے، یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے ملک کی بہتری ہو سکتی تو ایوری بڈی وڈ بی ریڈی ٹو لسن. بٹ عمران خان نے کہا کہ اگر ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے تو کریں. لیکن ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہے، بشرا عمران نے یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ناٹ دا ڈیسیجن میکر، خان صاحب سے آپ نے کوئی بات کرنی تو آپ خان صاحب سے کر لیں. ٹھیک. علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہیں، عمران خان صاحب کی ہدایات کچھ اور ہوتی ہیں، کچھ اور بتائی جاتی ہیں. ڈو یو تھنک ایسا ہی ہو رہا ہے؟ یہ تو پھر اب خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہدایت دی تھی جو علیمہ آپا نے نہیں کیا. اگر مجھے تو دیکھیں ایک سائڈ کا نہ پتا ہو تو میں کیسے کسی کو غلط ویسے کہہ دوں. پولیٹیکل معاملات میں علیمہ آپا کو انٹرفیئر کرنا چاہیے بیکاز پارٹی الگ ہے، سیاسی کمیٹی الگ ہے، اس کے معاملات تمام الگ ہیں. اگر وہ کوئی بھی انٹرفیئرنس کرتی ہیں اس سے معاملات جو ہیں وہ طول پکڑ جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ خصوصاً. نہیں، مجھے بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انٹرفیئر کریں پارٹی کے معاملات میں، اندر میرا خیال ہے شکایتیں بھی میری پہنچاتے ہیں. تو میں تو یہ کہہ دیتی ہوں کہ جی میں تو ورکر ہوں پارٹی کی 2008 سے. سو اٹس مائی اوپینین ایز اے ورکر، آپ مجھے میرے سے وہ رائٹ نہیں لے سکتے. اسی طرح اگر علیمہ کو کسی کو کریکشن کچھ کرنے کے لیے کہتی ہیں، دیکھیے ان کے بھائی اندر ہیں 2 سال سے، تو اگر وہ کہتی ہیں تو ان کا ایک حق ایز اے سسٹر بنتا ہے. اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ تحریک کی تیاری نہیں ہو رہی یا کچھ ایسا تو یہ ان کا رائٹ ہے. اب وہ آگے خان صاحب کا آگے پیغام آگے کیسے پہنچا رہی ہیں یہ تو بیسٹ خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ جو میں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے باہر آ کے یہ کہا. دیٹ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ نیوز. قاسم اور سلیمان کے آنے کی خبریں ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہی ول کم اور وہ لیڈ بھی کریں گے باقاعدہ کیمپین؟ مجھے اس میں اوتھینٹک نیوز نہیں ہے. علیمہ پا ان سے بھی کانٹیکٹ ہوتی ہیں، لیکن میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے کہ if their security can be guaranteed or assured, then they must come to Pakistan and they must take part in this movement for their father. بے شک آ کے ایک جلسہ اٹینڈ کر لیں، ایک جلسہ کال کر لیں، بیکاز دین پیپل ول سی دیٹ ہاؤ پاپولر پاکستان عمران خان از ان پاکستان. تو اگر وہ آ سکیں سیفلی اینڈ سیکورلی they must come. It's their father. They are very concerned about their father, as we saw from their messages on Twitter and their interview. لاسٹ کوشچن ٹو یو. ڈو یو تھنک کہ آپ کے وکلا کی کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش ہے اور یہی وکلا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہائی دلا سکتے ہیں؟ بہت اچھے وکیل ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اب اتنے سارے کیسز ہیں اور پھر جیسے یہ لوگ اسکیجول کر دیتے ہیں کہ ایک وکیل نے ادھر بھی آنا ہے، لاہور کا ہائی کورٹ بھی آنا ہے اور اسلام آباد بھی ہائی کورٹ میں جانا ہے، اور جان بوجھ کے سم ٹائم اسکیجولنگ ایسی کر دیتے ہیں. تو اچھے وکیل ہیں لیکن کیسز اتنے سارے اتنے زیادہ ہیں، کبھی شاید کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہو، لیکن وی ہیو ٹرسٹ ان دیم کہ اچھی ٹیم ہے خان صاحب کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، بڑی ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. مریم بی بی ہمارے ساتھ موجود تھی، بشرا بی بی کی بہن. ہم ایک پروگرام میں چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ شیر افضل صاحب موجود ہیں. مروی صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ابھی تک پی ٹی آئی کے ناراض کارکن جو ہے مانے نہیں ہیں، میٹنگز ان کے ساتھ جاری ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں منایا جائے. ڈو یو تھنک کہ ناراض کارکنان سینٹ انتخابات والے معاملے پر مان جائیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ مان جائیں گے. میں نے خود اپنی بھی کوشش کی. اس میں 2 لوگ جو ہیں وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، خرم ذیشان اور فیض افریدی، اور میں نے اپنی تئیں کوشش کی. چیف منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، کافی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی سرپرائز آتا ہے تو اس سے چیف منسٹر کی پوزیشن جو ہے خراب ہوگی. ابھی تو بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی تگودو کے اس مفاہمت کے نتیجے میں 6 سیٹیں ملیں گی. لیکن اگر یہ لوگ وڈرا نہیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نہ ہم چیف منسٹر کو اس میں مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے خان کی طرف سے آیا ہے، اس نے کمپلائی کرنا ہے. اور فیصلہ جو ہے وہ جب مرزا افریدی اس میں آ گیا تو فیصلہ ہے ہی غلط. یعنی ایسے حالات میں جب پارٹی اتنے مسائل کا شکار ہیں، آپ ایک ایسے شخص کو ٹکٹ دے رہے ہیں جو نہ آپ کی پارٹی کا ہے اور جس کے پاس صرف پیسہ ہے، تو کیا پیغام دے رہے ہیں ورکرز کو؟ ایسے فیصلوں پہ رد عمل یہی تو آئے گا. جو لوگ جینوئن ورکرز ہیں ان کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، جنہوں نے مارے کئی. خرم ذیشان کا میں وکیل رہا ہوں، بار بار اٹھایا گیا، تکالیف اور صحیح انہوں نے برداشت کی. عرفان سلیم کی یہی صورتحال ہے. فیض افریدی جو ہیں اس نے کافی، اور اس کے خاندان نے بڑی تکالیف اٹھائی. تو لہٰذا جب ان کے ساتھ آپ یہ ایک کو آپ لیں گے تو یہ اگر وڈرا نہیں کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بیانات جو جاری ہوئے ہیں
ویڈیو بیانات، ان سے تو اب کوئی مجھے شک نہیں نظر آ رہا کہ اب کنٹیسٹ ہوگا، اور کنٹیسٹ کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا ایم پی ایس کو، کیونکہ بہت سارے لوگ پیسوں والے اس میں ہیں۔ اگر مفاہمت پہ جاتے تو جو پیسے والے تھے وہ جیت جاتے بغیر خرچہ کیے، جو خرچے انہوں نے کرنے تھے وہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو آپ سمجھتے لیکن ہیں کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے، جو لسٹ آئی ہے جیل سے، یہ فیصلہ ہی درست نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مینوپولیشن ہوئی ہے یا ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے فیصلہ آیا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کی طرف سے سارے فیصلے اسی طرح کر، ان کو حقائق بتائی نہیں جاتے ہیں۔ خان صاحب کو تو یرغمال بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے جو اپنے مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں۔ گزشتہ 1.25 سال کے تمام فیصلے سارے ناقص اور بدنیتی پر مبنی فیصلے کروائے گئے خان سے۔ مخالفین کو جو ہیں ان کو گرایا گیا، مناصب لوٹے گئے یا لیے گئے۔ یہ فیصلے جو ہیں، اور یہ سینٹ کا جو فیصلہ تھا اس کا تو میں عینی شاہد ہوں، خود میں اس فیصلے میں موجود تھا جب سینٹ کی نامینیشن ہو رہی تھی۔ تو اس وقت جو ہیں 10 سیٹیں تھی، اب 10 سیٹوں سے گھٹ گئی ہے 6 سیٹیں۔ تو 4 لوگ جن کو سینیٹر بننا تھا اور جنہوں نے خواب دیکھے تھے، وہ کس طور جو ہیں کیوں کر یہ وڈرا کرے؟ آگے مستقبل میں پارٹی ان کو کیا دے سکتی ہیں جب ایسے وقت میں ان کی قربانیوں کا جو ہے لحاظ نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں، اگر مرزا افریدی صاحب کا نام آیا ہے تو کیا وہ نام خان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے یا وہ نام بعد میں شامل کیا گیا ہے؟ شیر افضل مروت صاحب کیا سمجھتے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے؟ کہ میں اس وقت موجود تھا اور میں نے یہ پارٹی کے لوگوں کی طرف سے معروضات خان صاحب کو بتائی تھی، تو ان کو جو ہیں لانے والے بیسیکلی شبلی فراز صاحب ہیں، انہوں نے متعارف کرایا، اور پھر انہوں نے یہ بات بتائی خان کو جی کہ یہ تو زمان پارک میں دیگے بیچا کرتے تھے، یعنی دیگے ان کی طرف سے آتی تھی، ورکروں کو پلائی جاتی تھی۔ تو خان صاحب نے بھی کہا اچھا یہ کنٹریبیوشن ہے۔ تو بیسیکلی سینٹ کے ٹکٹ جو ہیں اہلیت پہ دیے جاتے ہیں، میرٹ پہ دیے جاتے ہیں، کارگزاری پہ دیے جاتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں۔ جب آپ کا معیار جو ہے یا پیسہ ہوگا یا دیگے ہوں گی تو پھر تو پارٹی میں رد عمل تو یہ سامنے آئے گا۔ تو خان صاحب نے پارٹی میں دیگوں کی وجہ سے مرزا افریدی کو ٹکٹ دے دیا۔ خان کو یہ بتایا گیا کہ دیگے تھی، اب دیگے آئی تھی یا نہیں میں نے تو نہیں چکی تھی، لیکن یہ ان کو ان کرنے کے لیے یہ جواز ڈھونڈا گیا۔ یہ محسن عزیز صاحب ہیں، ان کو کس کارکردگی پہ ٹکٹ دیا گیا تھا؟ مطلب یعنی وہ کہاں سے آئے تھے؟ کیا پارٹی میں ان کا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ دیکھیں، اب مزید میری زبان کھلوائیں گے تو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے پارٹی کے لیے۔ پارٹی میں، ہر پارٹی میں یہ سینٹ کی ٹکٹ ہے اور ریزرو سیٹ ہے، یہ ہمیشہ پیسے والوں کو دی جاتی ہے۔ محسن عزیز صاحب جو ہیں وہ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں، اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جب خان صاحب جیل میں تھے اور سینٹ میں اس وقت افغانیوں پہ جو یہ کریک ڈاؤن ہوا تھا، تو خان صاحب نے مجھے پیغام دیا کہ آپ یہ جا کے سینیٹرز کو دے دیں، یہ 8 فروری سے پہلے کی باتیں ہیں، تاکہ وہ ان کے لیے سینٹ میں آواز اٹھائیں۔ میں چند ایک سینیٹر سے ملا تو تب مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ جس سینیٹر سے بھی ملتا ہوں وہ آگے سے جواب یہ دے دیتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کوئی احسان کوئی ہم پہ نہ جاتا ہے، ہم نے تو اس وقت 9 سیٹیں تقسیم ہوئی تھی 3 لوگوں کے بیچ، اور ان تینوں حضرات نے ان کو بیچا تھا۔ تو لہٰذا کوئی بھی سینیٹر ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکے کہ پارٹی نے ان پہ احسان کیا ہے۔ بیسکلی ساری پیسے کی گیم تھی، اور ابھی بھی وہی پیسے کی گیم چل رہی ہے، اور وہی چلتی رہے گی۔ جو ایک ریولوشنری دعوے تھے کہ ہم تبدیلی لائیں گے، یا پھر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں سے تبدیلی کا سفر کا آغاز ہوگا، وہ محض صرف دعوے ہیں۔ نہیں، محض دعوے تو نہیں ہیں، خان صاحب تو چاہتے ہیں، خان صاحب کی کوششیں بڑی ہی مخلص ہیں، وہ اپنے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھگت رہا ہے۔ وہ کب یہ چاہیں گے کہ ورکرز کو یا ملک کو یا قوم کو غلط پیغام جائیں؟ پھر یہی کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ایک ایسے غلط فیصلے نے پارٹی کو کہاں پہ کھڑا کر دیا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بھی تقسیم کر دیا۔ آپ نے کیوں ایسا فیصلہ کیا؟
بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کا احتساب کریں جنہوں نے یہ غلط فیصلے کروائے ہیں، اور ان کو جو ہے آپ، ماضی میں اور بھی اس طرح فیصلے ہوئے تھے، جب بیٹسمین کا فیصلہ کرایا گیا شیرانی صاحب کو چھوڑ کے، ان کا احتساب آج تک نہیں ہوا. تو لہٰذا جب تک پارٹی میں احتساب نہیں ہوگا یہ لوگ خود سر ہوتے جائیں گے، اور ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ پارٹی کا بیانیہ کتنا ڈیمیج ہوتا ہے ایسے ناقص فیصلوں سے. اور جب آپ جیسے کونا مشق صافی بھی یہ کہیں گے کہ جی آپ کی وہ تبدیلی کا بیانیہ کدھر گیا، بات ہم یک نعبد و یک نستعین کی کرتے ہیں، بات ہم ایک انقلاب کی کرتے ہیں، ایک اس نظام سے ٹکرانے کی کرتے ہیں، اور ٹکٹ ہمارا پتیوں کو دے رہے ہیں جن کے ہمارے ساتھ کوئی کوائف موجود ہی نہیں ہے. تو لہذا ایسی صورتحال میں عرفان سلیم کا اٹھنا یا خرم ذیشان کا اٹھنا یا فیض افریدی کا اٹھنا یا عائشہ بانو کا اٹھنا بنتا ہے. یہ تمام معاملات جو دیکھیں تو اس میں تو ابھی سینٹ انتخابات ہوئے ہیں، پارٹی اتنی زیادہ ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہوئے، یعنی اپوزیشن اور حکومت دونوں راضی ہیں، لیکن اگر ناراض اراکین جو ہیں دستبردار نہ ہوئے تو انتخابات ہوں گے. یہاں پہ اتنا ڈیوائیڈ ہے تو 5 اگست کو پھر کیا ہوگا؟ 5 اگست کو کچھ نہیں ہوگا. 5 اگست کو چھٹی ہوگی. 5 اگست کو چھٹی ہوگی، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو تحریک چلانے کی جو ایک روش ہے اور جو بیانیہ اس کی بھی چھٹی ہوگی؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں زیدی صاحب، پاکستان میں ایک قانون دان یا ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. میں ابھی یو کے میں دیکھ رہا ہوں، دنیا لگی ہے، بزنس کر رہی ہے، پیسے کما رہی ہے، امن ہے. دبئی میں گیا تھا 1 مہینہ قبل، وہاں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ڈی پی او کو آج زخمی کیا گیا، ہنگو میں، اواران میں یہ ہوا، بلوچستان میں لوگوں کے سر قلم ہو رہے ہیں. امن نہیں ہے، بدامنی کا دور ہو رہا ہے، بدعنوانی کا دور ہو رہا ہے. انصاف جو ہیں وہ ان منصفوں کو نہیں مل رہا ہے جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، اور جو بن گئے وہ انگریزی جو ہیں کاغذ سے پڑھتے ہیں، اور جب اپنی بولتے ہیں تو نئے گرامر کی بنیاد رکھ دیتے ہیں. پھر جب آپ کے خطے سے، آپ کی دھرتی سے انصاف رخصت ہو جائے، منصفوں کو نہ ملے، عام آدمی کو خاک ملے گا. اور میں دیکھتا ہوں نا، میں بحیثیت وکیل عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں، کوئی توقع ہمیں ہوتی نہیں ہے، پہلے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ملنا کچھ نہیں ہے. سارا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف جابر کو، خائن کو پروٹیکشن دینے میں لگا ہوا ہے. شیر صاحب، علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ مایوسی کی باتیں صرف پھیلائی جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ مایوسی پھیلاتے ہیں، ہم بڑے پرزور طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بھائی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے. باہر یہ تو کبھی مایوسی تو پی ٹی آئی کے صفوں میں پھیلائی انہوں نے ہے. پی ٹی آئی جو ہیں اس قابل انہوں نے نہیں چھوڑی، اپنے لوگوں کو ان کروا کے سارے اہل لوگ سیٹوں پہ برا جوان ہو گئے ہیں. پارٹی یہ 5 اگست دور تو نہیں ہے نا. جو قوم، جس نے قوم کو نکالنا تھا، وہ اپنی پارٹی کے ہی جو ہیں جڑے کاٹ گئے. کون نکالے گا پاکستانیوں کو؟ بہترین موجودہ وقت خان کی اردی لذیذی یا پاپولیرٹی کا گراف ایک ایسے مقام پہ ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں رہا. پی ٹی آئی اردی لذیذ ہونے کے باوجود اس کی حالت آپ سب کے سامنے ہیں. قوم میں ایک تحریک چلانے کے لیے آئیڈیل حالات ہونے کے باوجود کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کر سکے. تو لہذا وقت ان کو معاف نہیں کرے گا. اور میں بتا دوں 5 اگست کو اگر پی ٹی آئی کے ان 3 لوگوں نے، شبلی فراز، محترمہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ نے تحریک نہیں چلائی، تو میں بتا دوں ورکر جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کافی ٹائم دے دیا. انہوں نے کبھی کسی کو غدار کہہ کے ٹائم آپ سمجھتے ہیں علیمہ صاحبہ لیڈ کریں گی اس کیمپین کو؟ اللہ کرے کہ وہ لیڈ کریں، لیکن مجھے علم ہے کہ لیڈ کرنے وہ کبھی نہیں آئے گی. لیڈ کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. صرف لوگوں کو کوسنا یا بلی کرنا کافی نہیں ہوتا ہے. اس تمام معاملے میں قاسم اور سلیمان کی انٹری دیکھ رہے ہیں آپ، چونکہ لندن میں ہی موجود ہیں، کیا حالات ہیں؟ کیا وہ آپ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، میں کہہ چکا ہوں. یہ بھی ایک غلط وقت پہ غلط بات کی گئی، غلط امید دی گئی ورکرز کو. خان کے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟
محترمہ نے تو اپنے بچے لندن بھیج دیے 9 مئی کے بعد اور خان کے بیٹوں کو بلوا رہی ہے کہ آئیں لیڈ کریں. 26 نومبر کا حشر لوگ بھول گئے ہیں. یہ تو گولیاں داغتے ہیں. کیوں کر خان کے شہزادوں کو ہم اس کی بھین چڑھائیں اور لوگ مر گئے ہیں. یعنی جنہوں نے تحریک چلانی ہے وہ تو ابھی تک تحریک پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. قیدی صاحب آپ نے کبھی کسی کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے دیکھا ہے کہ کسی نے موٹیویشن بیان دیا ہو کہ تحریک ایسی عالمگیر ہوگی, یہ انقلاب ہوگا؟ سارے خاموش ہوئے پڑے ہیں ڈر کے مارے, اور اگر اس لیے بھی بیان نہیں دے رہے ہیں کہ کہیں کوئی ڈیوٹی نہ لگ جائیں. کچھ لوگ تو بیمار ہو گئے, اسپتالوں میں پڑ گئے, سی ایم کو بھی بلوا تو لیا. آپ علی امین گڈا پور صاحب کے 90 دن کے پلان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بالکل درست ہے؟ کہ یہ پلان لگتا یہ ہے, یہ سیکرٹری جنرل اور چیئرمین اور سارے عہدیداروں کی موجودگی میں انہوں نے سنایا, لیکن یہ سنانے کا کام ان کو سیکرٹری جنرل کو دینا چاہیے تھا. اب ان کے گلے پڑ گیا ہے, پارٹی کی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑی ہے. 90 دن کی سمجھ ویسے مجھے نہیں آئی ہے کہ 90 دن میں کون سا تیر مار لیں گے. اگر 90 دن جو ہے وہ شاید بات کھینچ رہے ہیں کہ تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے, لیکن 90 دن جو ہے 90 دن بھی پورے ہو جائیں گے. ابھی نومبر سے لے کر آج تک 10 مہینے ہو گئے ہیں. تو 10 ماہ میں آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ لوگوں کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی یہ مرکزی قیادت صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے ڈالنا جانتی ہے. یہ لوگ, ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے آپس کی لڑائیوں سے, آپس کی ریشہ دوانیوں سے, ایک دوسرے کو گرانے سے, ایک دوسرے کو برا بلا کہنے سے. تو لہٰذا یہ تحریک کے لیے تو وقت دینا ہوتا ہے. یہاں پہ ہر ایک نے جو ہے میخیں گاڑی ہوئی ہیں, اپنے مقاصد ہے, ان کے اصول کے تحت وہ کام کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. بہت شکریہ شیر افضل مروے صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, فی الحال کے لیے اتنی. اللہ نگہبان.